अस्सलाम वालेकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूँ ज़ैनब जतोई, मेरे साथ मौजूद है सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे बानी पीटीआई ने हतमी और फैसला कुन एहतजाज की कॉल दे दी है। 24 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज किया जाएगा इस्लामाबाद में। आज बानी पीटीआई ने इस एहतजाज की कॉल दी है, जिसमें उनकी बहनें, फैमिली और वकला ने आज बानी पीटीआई से मुलाकात की और ये कहा जा रहा है कि मैंडेट की वापसी, गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई और 26वीं आईनी तरमीम की वापसी, ये जो मुतालिबात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पेश किए गए हैं। और ये कहा जा रहा है कि एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक मुतालिबात हुकूमत की जानिब से तस्लीम नहीं किए जाते। अब ये देखना ये है कि क्या ये एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कामयाब होता है, और अगर कामयाब नहीं होता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शन बचता है। इस पर हम बुखारी साहब का तज्जिया लेंगे और प्रोग्राम में हम बात करेंगे। निहायत अफसोसनाक वाक़या पेश आया लंदन में, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से बदतमीज़ी की गई है। इससे कबल भी ऐसे वाक़यात पेश आ चुके हैं। हमने देखा कि काजी फायजिसा के साथ भी ऐसा वाक़या पेश आया, नवाज शरीफ और इसहाक डार के साथ भी कई बार ऐसे वाक़यात पेश आ चुके हैं। इस पर भी प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और मगरबी किनारे को अगले साल इसराइल में मुकम्मल तौर पर ज़म किया जाएगा। उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका में ट्रंप इंतज़ामिया मगरबी किनारे पर इसराइल की खुद मुख्तारी को तस्लीम करेगी। इसराइली हुकूमत जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत से भी उम्मीद लगाकर बैठी है कि अगर मगरबी किनारे को जब ज़म किया जाएगा तो अमरीकी गवर्नमेंट जो है उनको इसी तरह सपोर्ट करेगी जिस तरह से पहले सपोर्ट मिल रही थी। इस पर भी बात करेंगे प्रोग्राम में। बुखारी साहब, सबसे पहले पाकिस्तान इंसाफ जो कि एक बहुत बड़ा जलसा करने जा रही है 24 नवंबर को, जिसकी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है बहुत रोज़ कबल पहले ही। अब आपको क्या लगता है कि इस एहतजाज की या ये जो मार्च होने जा रहा है, क्या लगता है कामयाब होगा? देखिए, पीटीआई के लिए एहतजाज की कॉल देना या एहतजाज करना ये कोई नई बात नहीं है। अगर हम 2018 से शुरू करें बात को, तो एक एहतजाजी सियासत की नई रविश और एक नया स्टाइल हमने देखा है पाकिस्तान में। और ख़ास तौर से उससे थोड़ा सा पीछे चले जाएं, 2014 तो धरने की सूरत में जो एहतजाज हुआ था वो भी हमारे सामने है। तो कॉल तो नई बात नहीं है, देखना ये है कि इस दफ़ा ये नया क्या करने जा रहे हैं। हाँ। इस कॉल के हवाले के साथ एक लफ्ज़ जुड़ा हुआ है जिसको कह रहे हैं डू और डाई, जी, मरो या मार दो। ठीक है, ये पहली बात तो ये है कि जमहूरी मुआशरे में कॉल अगर एहतजाज की दी जाए तो उसका नॉमनक्लेचर ये नहीं होता। आप अपनी राय का इजहार करने के लिए एहतजाज कर रहे होते हैं, आप मरने मारने के लिए, आपको दूसरा मुल्क फतह करने नहीं जा रहे आप, या आप किसी दुश्मन फौज पर हमलावर नहीं हो रहे हैं। तो इस तरह की इस्तिलाहें जो इस्तेमाल की गई हैं उसकी बैकग्राउंड में भी हम जाएंगे कि क्यों ऐसा हुआ है। ठीक है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या उनका ये एहतजाज जो है ये कामयाब होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा है। इसके ऊपर मैं आप बैठ के तबसरा करें वो एक अलग बात है, टॉक शोज़ में बात करें वो अलग बात है, लेकिन हाँ, उनकी पार्टी के अंदर इसके बारे में क्या आ रहा हाँ। है उसका भी हम थोड़ा सा जायज़ा लेंगे। पहली बात तो यह है कि पार्टी के अंदर इसके ऊपर बड़ी खुली डिवाइड है। कुछ तो लोग हैं वो, जिस तरह ये फैसल चौधरी साहब हैं, जिस तरह अलीमा खान साहबा हैं, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं बानी पीटीआई के साथ मिलने के बाद, और जिन्होंने इस खौफनाक किस्म के एहतजाज की नवीद सुनाई है कौम को कि तैयार हो जाए जनाब, मरने मारने के लिए आ रहे हैं। दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने पिछले एहतजाजों से कुछ थोड़ा बहुत सबक सीखा है और वो ये मशवरा दे रहे हैं कि आपने एहतजाज हर नस्ल का करके देख लिया। धरने आपने दे लिए, लॉन्ग मार्च आपने कर लिए, शहरों के ऊपर हमलावर आप हो गए, सूबे के ख़िलाफ़ जाके आप भिड़ गए, दारुल ख़िलाफ़ कब्ज़े की 4 कोशिशें आप कर चुके। क्या हुआ? अगर आपको कोई रिलीफ मिला है इमरान खान साहब को या उनकी बाकी रहनुमाओं को, तो वो अदालतों से मिला है। वो एक अलग बात है कि अदालतों में किस किस्म की सहूलत कारी हुई, वो सेपरेट एक सब्जेक्ट है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन एहतजाज से ना कोई लीडर बाहर निकला है। पंजाब की सारी लीडर जेलों में है, आपके सामने है। कोई निकला? केपीके के लोग जेलों में हैं। इसी तरीके से जहाँ जहाँ भी इसकी इफेक्टिव लीडरशिप थी, जिन्होंने 9 मई किया था, वो सारे जेलों में है ना। कोई निकला, किसी की जान छूटी? तो एक तो ये बात बावर कराने की है, और पार्टी के कुछ हलके उनको बावर करा रहे हैं कि एहतजाजों से कुछ नहीं, उन्होंने डील मिलनी है ना ढील मिलनी है। तो फिर बानी पीटीआई को ये चीज़ समझ क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे कबल भी बहुत सारे जलसे एहतजाज कर चुकी है, अगर 2022 के बाद से देखा जाए तो अब बानी सीनियर लीडरशिप ही जिस तरह से आपको पता है कि अरेस्ट है, तो बानी पीटीआई पे किस पे रिलाय कर रहे हैं? देखिए, जब उन्होंने बारहा एक चीज़ की है और नाकामी हुई है, तो फिर इस एहतजाज से या इस मार्च से क्या उम्मीद लगा कर बैठे हैं? देखिए, जैसा मैंने कहा, थोड़ा सा इसका हमें जायज़ा लेना पड़ेगा कि ये
یہ کال کیوں دی گئی ہے ہاں. اور اس کال کا کیا امپیکٹ ہونے جا رہا ہے. تو ہم اس کی وجوہات میں جاتے ہیں تھوڑا سا. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو اس احتجاج کو آرگنائز کرے گی, لیکن دہشت اتنی ہے کہ ان کے نام جو ہے پبلک کرنا ضروری نہیں سمجھا گیا. اب وہ کیسے لوگوں سے رابطہ کریں گے, کیسے لوگوں کو قائل کریں گے, کیسے وہ سرفیس کریں گے, یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ خود ہی جانتی ہوگی. ہمیں اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو حالیہ احتجاج ہوئے ہیں جس میں 2 دفعہ اسلام آباد پر چڑھائی, 2 دفعہ لاہور پہ چڑھائی تھی, اس میں سوائے کے پی کے سے کہیں اور سے لوگ نہیں نکلے. یہ وہ حقیقت ہے بالکل جو پارٹی بھی ریئلائز کرتی ہے. پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے بانی پی ٹی آئی, ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے. بلوچستان سے کوئی نہیں آیا, سندھ سے کوئی نہیں آیا, پنجاب سے کوئی نہیں گیا. 4 کاریں اگر چلی گئی ہیں تو اس کو پارٹیسپیشن نہیں کہتے ہیں. یہ فیکٹس ہیں. کریکٹ. اگر آپ لاہور میں جلسہ کر رہے تھے 2 دفعہ آپ نے کیا, آپ لوگ اپنے ساتھ لے کے آئے کے پی کے سے, یہاں سے لوگوں نے آپ کو رسپونڈ نہیں کیا. یہ بہت بڑی ریالٹی ہے جس کو ریئلائز کرنا چاہیے. ہاں جی. دوسری بات یہ کہ اس کال کے ساتھ آپ نے ایک اور پکھ جھڑ دی ہے کہ یہ احتجاج صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں ہوگا. دنیا بھر میں نیو سینس, جس کی بعد میں تفصیل کے ساتھ ہم ذکر کریں گے, وہ موجود ہے کہ چند لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, کسی سڑک کو گھیر لیتے ہیں, کسی پاکستانی کا گھیراؤ کر لیتے ہیں, تو کچھ سوشل میڈیا کو فیڈ مل جاتی ہے کچھ دکھانے کے لیے کہ دیکھیں جناب امریکہ میں یہ ہوا جی, برطانیہ میں یہ ہوا جی, وغیرہ وغیرہ. اس سے بھی پاکستان میں کسی کی صحت پر کوئی اثر پڑنے نہیں جا رہا ہے. پاکستان کی کتنی بدنامی اور کتنی ذلت ہو رہی ہے, اس کی بات میں نے کہا کہ بعد میں کریں گے. آ جائیے جناب. یہ بات اب بانی پی ٹی آئی کو سمجھ آ گئی ہے کہ مجھے اب سہولت کاری عدالتوں سے ملنے والی نہیں ہے, اس لیے کہ 26ویں ترمیم کے بعد صورتحال تبدیل ہو گئی ہے. آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں, بٹ دا سچویشن ہیز چینجڈ. جہاں 8 جج بیٹھ کے سہولت کاری کر رہے تھے, وہاں اب 34 ججز ہوں گے. ٹھیک ہے, اور ان 34 میں سے 17 ججز یہ اس وقت کی حکومت اپوائنٹ کرے گی. جی. آپ چاہے اس کو جو مرضی نام دے لیں, آپ کہہ لیں حکومتی ججز ہیں, مجھے بتائیں اور کیا انڈیا کی حکومت آگے کرے گی جج اپوائنٹ؟ اسی کو بندے کرنے ہیں نا. تو صورتحال ہائیسٹ لیول پر بدل چکی ہے. اسی طرح سے ہائی کورٹ کے اندر 9 کی بجائے تعداد 12 ہو چکی ہوئی ہے. تو جو ایک توقع کیا تھی, جو ایک یقین تھا انہیں کہ عدالتیں ہمارا ساتھ دیں گی, کورٹ نے جس قسم کی سہولت کاری کی ہے اس کی کسی بنانا ریپبلک میں, کسی ریاست دجانہ میں اس کی مثال نہیں ملتی. تو اس کا مطلب ہے کہ بانی پی ٹی آئی تمام تر حالات کو دیکھ کے فرسٹریٹ ہے. ابھی تو میں نے آپ کو ایک بات بتائی ہے کہ انہوں نے اب یہ لگ رہا ہے کہ سہولت کاری ہماری عدالتوں سے نہیں ہوگی, لہٰذا عدالتوں سے میں نے نہیں چھوٹنا, باہر آنا. دوسری ہے اسٹیبلشمنٹ, جو ہر دور میں ہمیشہ افیکٹو رہی ہے, ہمیشہ پاورفل رہی ہے, پہلے بھی تھی اب بھی ہے. لیکن اس ایڈمنسٹریشن نے پوسچر یہ لیا ہوا ہے کہ ہم نان پولیٹیکل ہیں, ہم اے پولیٹیکل ہیں, ہم سیاسی لوگ نہیں ہیں. اس کے لیے جتنی مرتبہ بھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی طرف سے رابطہ کیا گیا ان سے مذاکرات کرنے کا, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا بانی نے کہا خط بھی انہیں لکھوں گا, بات بھی اسی سے کروں گا. پھر انہوں نے کہا میں چیف سے بات کرنے کا انتظار کر کر کے تھک گیا ہوں. یہ ساری باتیں پبلک ہوئی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, ان سے بھی جھنڈی دکھا دی گئی لال کے جناب ادھر تو کوئی توقع نہ رکھیں آپ, بلکہ صاف لفظوں میں یہ کہا گیا کہ اگر آپ نے کوئی بھی بات کرنی ہے تو وہ آپ الیکٹڈ گورنمنٹ سے کریں, جس بھی بات پر آپ اور حکومت متفق ہو جائیں گے ہم اس کا پہرا دیں گے, یعنی وی ول فالو دیٹ. تو اب بتائیے کیا چوائس رہ جاتی ہے بانی پی ٹی آئی کے پاس سوائے اس کے کہ وہ احتجاج کا راستہ اختیار کریں, جو کہ انہوں نے کر لیا ہے. ٹھیک. اب ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ اس احتجاج کو کتنی پذیرائی ملے گی. پنجاب از اے ہوم گراؤنڈ, پنجاب از اے موسٹ براڈ ہب آف پولیٹیکل ایکٹیویٹی. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں پروگراموں میں, پھر کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے بھٹو صاحب کی حکومت کے سمیت 4 دفعہ حکومت بنائی ہے, اور چاروں مرتبہ وہ حکومت اس لیے بنا سکے کہ پنجاب میں ان کو پذیرائی ملی اور پنجاب میں ان کی لارجسٹ نمبر آف سیٹس تھی. ریکارڈ کی بات ہے, اٹھا کے دیکھ لیجئے. بخاری صاحب, اب جس طرح سے آپ نے جو ابھی ریالٹیز بتائی میں نے ہیں, شروع کیا ہے. ہاں, ایک اور سوال ہے. ابھی جسے اس احتجاج کو حتمی فیصلہ کن احتجاج, فائنل احتجاج کہا جا رہا ہے, تو کیا اس کے بعد اگر یہ احتجاج ناکام ہو جاتا ہے تو کیا اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف احتجاج نہیں کرے گی؟ دیکھیے, یہ تو میں تو نہیں کہہ رہا نا, یہ تو آپ ہمیں بتا رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے فائنل احتجاج ہے. ٹھیک ہے, تو فائنل کے بعد کوئی سیمی فائنل ہوگا یہ تو وہی طے کریں گے نا, ہم تو نہیں طے کر سکتے بیٹھ کے. لیکن جو میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ
पंजाब में अगर आपको पजीराई नहीं मिल रही है, लोग नहीं निकल रहे हैं, बलूचिस्तान से लोग नहीं निकल रहे हैं, सिंध से लोग नहीं आ रहे हैं, इसको कहते हैं लम्हाए फिक्रिया। आप पेशावर से लोग लेके आए, बिल्कुल ठीक, आप लेके आए, कौन लोग लेके आए? आप लेके आए सरकारी मुलाजमीन, चाहे वो 11 22 के थे, चाहे वो फायर ब्रिगेड के थे, चाहे वो रजाकार थे, जो भी थे, जो पकड़े गए। सबूत अब कहीं से लाने की जरूरत नहीं है, पकड़े गए ना, जिनको बाद में आपने हार पहनाए जब वो वापस पहुंचे हैं जी। फिर वसाइल सारे आपने सरकारी इस्तेमाल किए, गाड़ियां उनकी थी, क्रेनें उनकी थी, एंड सो ऑन। और वहाँ कोई टके का काम नहीं हो रहा, ना किसी स्कूल का, ना किसी और का, बस सिर्फ जुलूसों पे पैसे खर्च हो रहे हैं। ये भी हकायक हैं। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। बुखारी साहब, अब एक सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या ये एहतजाज गवर्नमेंट करने देगी? क्योंकि अभी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है कि हम 24 नवंबर को एहतजाज करने जा रहे हैं। एक तो ये सवाल पैदा होता है कि गवर्नमेंट भी इनको इजाज़त देती है कि नहीं देती है। एक चीज़ ये, अब जिस तरह से आपको पता है कि पीटीआई वर्कर जो है मोस्टली वही एहतजाज और जलसे जुलूसों में जाते हैं, वोटर नहीं जाता है सच। तो क्या लगता है आपको, अगर वाकई ये भी जलसा एहतजाज जिस तरह पहले एहतजाज नाकाम हुआ है, ये भी नाकाम हो जाता है, तो क्या इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर उस पर भी कोई असर पड़ेगा? वो भी मायूस होगा? पहली बात तो ये है कि हम ये जायजा लें कि क्या पीटीआई का जो वर्कर है जो निकलता है एहतजाजों के लिए, ये बात ठीक है बिल्कुल, वोटर नहीं निकलता कभी, वो तो इलेक्शन डे वाले दिन जाता है, आपको वोट दे के आ जाता है, बाकी आपके वर्कर्स होते हैं। अब हमने देखना ये है कि वर्कर के साथ हमारी लीडरशिप या पीटीआई की लीडरशिप, आपकी लीडरशिप जो है, उन्होंने सलूक क्या किया है। अच्छा, ठीक है, धरने का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ था 2014 का। उसमें अगर उस वक्त की जो पाकिस्तान तहरीक, अवामी तहरीक है, जो अपने शामिल थी उसमें एहतजाज में, ताहिरुल कादरी, जी ताहिरुल कादरी शामिल थे ना साथ में। ताहिरुल कादरी साहब के लोग अगर नहीं होते तो 2014 का धरना 126 रोज जारी नहीं रहता, क्योंकि जो पीटीआई के लोग थे वो किस लिए आते थे, क्या देखते थे और फिर चले जाते थे और अगले दिन फिर उसी वक्त आते थे। इसकी तफसील में जाने का शायद इस वक्त मुनासिब वक्त नहीं है। और सबसे बड़ा वजह ये थी कि खान साहब उस वक्त स्टेज पे खुद खड़े होते थे, जो उनसे प्यार करने वाले लोग थे वो उनको देखने, उनकी बात सुनने जाते थे। ये फैक्टर अब नहीं है। और दूसरा फैक्टर ये कि वो अल्लामा तारुल कादरी के लोग नहीं हैं जो प्रोटेस्ट हार्डन्ड होते हैं, जिनको सस्टेन करना आता है। दूसरा एक धरना अगर आप कहें तो जो 2019 में मौलाना फजल रहमान साहब ने किया था, आपको मालूम है कितना शदीद मौसम था, बारिशें बरस रही थी, मूसलाधार सर्दी के शदीद मौसम में एक वर्कर उनका नहीं हिला था। ये वो लोग हैं जो सस्टेन कर सकते हैं, पीटीआई का क्राउड ये नहीं है। बुखारी साहब, एक सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या एहतजाज, मैं बात पूरी करता नहीं, आप अगला सवाल ठोक देती हैं। ठीक। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि आपकी लीडरशिप ने या पीटीआई की लीडरशिप ने किया क्या है वर्कर्स के साथ। हाँ, ये सवाल है। ये अब इसकी एक बदतरीन मिसाल हमारे सामने 9 मई है। 9 मई को जो लोग बाहर निकले, उनके बारे में ये साबित करना कि वो पीटीआई के लोग थे, किसी सबूत की जरूरत नहीं है। किसकी कालों पर निकले, कौन लीड कर रहा था, ये सब वीडियोस मौजूद हैं। लाहौर में जितने लोग निकले उन सब के अंदर कहीं आपको वो जो हेल्थ मिनिस्टर थी आपकी, राशिदा क्या है उनका नाम, जो खातून हेल्थ मिनिस्टर थी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जुलूस को लीड कर रही हैं, माइक पर कह रही हैं चलें चलें कोर कमांडर के घर चलें। वो महमूद रशीद साहब जो हैं वो अलग नारे मार रहे हैं, एजाज चौधरी साहब अलग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं हमने लूट लिया, हमने तबाह कर दिया कोर कमांडर का घर वगैरह। तो किसी सबूत की जरूरत नहीं है कि वो कौन लोग थे और किनके लोग थे, ठीक है। बट उन्होंने वो सब कुछ किया, जहाज़ों के अड्डे में, बेस एयर बेस में घुस गए पेट्रोल बम लेके, जो कुछ ज़मान पाक के बाहर होता रहा, कौन उसका ऐनी शाहिद नहीं है। आपने क्या किया, आपने कहा ये तो हमारे लोग ही नहीं हैं, और आपने यहीं ख़त्म नहीं की, फिर आपने कहा कि नहीं ये तो एजेंसियों के लोग थे। मैं बार बार कहता रहा हूँ, कभी जाके उनकी माओं से, उनकी बहनों से पूछें जो पेशियाँ भुगतने के लिए अदालतों में आती हैं, जब उनके बच्चों को जेलों से लाया जाता है, कि वो क्या कह रही हैं, किस किस किस्म की गालियाँ, बददुआएं देती हैं वो उन लोगों को जिन्होंने उनके बच्चों को उकसा के उनसे 9 मई कराया था। ये है वो बैकग्राउंड जिसकी वजह से वर्कर डिसग्रंटल्ड हुआ है, जिसकी वजह से पंजाब जहाँ इतनी फॉलोइंग थी, खान साहब की फॉलोइंग के बारे में कोई अंडरमाइन तो नहीं कर सकता। वेयर आर दे, वो कहाँ थे जब लाहौर में जलसा हो रहा था। तो ये जो सूरत हाल है इसका इदराक करना चाहिए। अब तवक्को ये है बानी पीटीआई को, मेरे ख्याल से,
کہ اس سب کچھ کے باوجود بھی لوگ ان کے لیے نکلیں گے. اب میرا سوال یہ ہے ان کو نکالے گا کون؟ یہاں سے اسلام آباد پہنچنے پہ خرچ آتا ہے. جی خرچ کون کرتے ہیں؟ لوکل لیڈرز کرتے ہیں. لوکل لیڈر آپ کے یا تو روپوش ہیں, چھپے ہوئے ہیں, بزدل ہیں, اور یا ان کے خلاف مقدمات ہیں, وہ گرفتار ہیں. آپ مجھے بتائیں نا ذرا پنجاب سے قافلے کو کون لیڈ کرے گا؟ جلدی سے نام سوچ کے بتائیں مجھے. ظاہر ہے سینئر لیڈرشپ تو یہ چیزیں فائنل کال دینے سے پہلے ان کے اوپر غور و غوص کرنا چاہیے, ان کا ادراک کرنا چاہیے کہ یہ ہو پائے گا کہ نہیں. اب وہ پیشن گوئیوں کرنے کے تو ہم حق میں نہیں ہے, لیکن یہ کہ ہم نے جس سے بھی بات کی ہے, چاہے وہ ان ہاؤس ڈسکشن تھی یا باہر کے لوگوں سے ہم نے کنورس کیا, انہوں نے یہ کہا کہ یہ احتجاج اندری حالات کامیاب ہوتا بخاری صاحب, اب جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مطالبات پیش کیے گئے ہیں کہ ہمارا جو مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے وہ واپس کیا جائے, 26ویں آئینی ترمیم واپس لی جائے, گرفتار کارکنان کو جو ہے رہا کیا جائے, کیا لگتا ہے آپ کو مطالبات کا کیا منظرنامہ بن سکتا ہے؟ کیا گورنمنٹ ٹیبل ٹاک پر آ سکتی ہے کہ مطالبات کو لے کر؟ دیکھیے جو فیصلے ہوئے ہیں, خاص طور سے 26ویں ترمیم کا فیصلہ, اس پر اس کو روکنے کی جتنی کوشش کی جا سکتی تھی وہ کی گئی. پھر کہا گیا ہمارے لوگوں کو اٹھا لیا, اغوا کر لیا, یرغمال بنا لیا. ایک پی ٹی آئی کے ووٹر سے ووٹ نہیں ڈلوایا انہوں نے. پھر کیسے مینج ہوا؟ 2/3 ہوئی نا, تبھی تو 26ویں ترمیم پاس ہوئی ہے. پھر اس کے بعد جو آپ نے دیکھا جو ایکٹ آف پارلیمنٹ جو پاس کیا گیا ہے, اس میں بھی ان کے پاس ریکوائرڈ میجورٹی تھی, اسی لیے ووٹ دے کے پاس ہو گئے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تمام تر کوششیں ان کو روکنے کے لیے ناکام ہو چکی ہیں, اور یہ قانون اب نافذ العمل ہے. ٹھیک ہے, اس کے نتیجے میں سپریم کورٹ کی نوعیت بدل گئی ہے, اس کے نتیجے میں ہائی کورٹ کی نوعیت بدل گئی ہے. آپ ایک بنے ہوئے ایسے آئین کے حصے کو جو 2/3 میجورٹی سے پاس کیا گیا ہو, جلسے میں بیٹھ کے اٹھا کے باہر نہیں پھینک سکتے, نہ کانسٹیٹیوشن سے نکال سکتے ہیں, نہ ہی کوئی عدالت یہ کر سکتی ہے. یہ اٹ از ناٹ دیٹ ایزی. ٹھیک ہے جی. اچھا بخاری صاحب, اب یہ بھی تو صورتحال بن سکتی ہے نا کہ اگر مطالبات تو ان کے ٹھیک ہے, وہ اس طرح سے نہیں لگ رہا کتنے سالڈ ہیں کہ جن کو حکومت مان لے. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر مطالبات نہیں مانے جاتے تو حکومت اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف, ان میں کوئی ڈیڈ لاک نہیں آ جائے گا کہ جس طرح سے علی امین گنڈا پور کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کفن باندھ کے نکلے ہیں اور ہم گھروں میں کہہ چکے ہیں کہ ہمارے چاہے جنازے پڑھا دیے جائیں, ہم اب بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے بعد ہی واپس آئیں گے, اور ہم مطالبات پہ آگے پیش کر دیے. بالکل وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم جیل توڑ کے 15 دن کے اندر اندر عمران خان کو رہا کرائیں گے. عمران خان رہا ہو کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو نہیں پتا, وہ تو زبان پاک میں ہیں. تو اسی طرح کا یہ نعرہ ہے کفن باندھ کے نکلیں گے. مجھے آپ یہ بتائیں کس جمہوری معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ گھروں سے کفن لے کے نکلیں؟ آپ احتجاج کرنے آ رہے ہیں جو آپ کا جمہوری حق ہے, یا آپ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی حکومت سے لڑنے آ رہے ہیں؟ آپ کرنے کیا آ رہے ہیں؟ آپ کا ایجنڈا کیا ہے؟ کوئی ہے پوچھنے والا ان کو؟ تو جب یہ ڈو اور ڈائی کے اوپر آئیں گے تو پڑھنے ہیں ان کو کہ آپ کو مثال نہیں ملے گی اس کی دوسری کوئی. اس لیے جہاں جہاں چھوٹ دی گئی ماضی میں, وہیں پی ٹی آئی نے وہ سین کریٹ کیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. اسلام آباد کے اوپر قبضہ کرنے کی 2 کوششیں, شہر کو آگ لگی تھی, آپ کے سامنے درخت جلے تھے, جو بھی تھا ذمہ دار جو بھی تھا اس کا, آپ کو معلوم ہے کیا ہوا تھا, آپ کو معلوم ہے چنگی نمبر 26 کے اوپر کیا ہوا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ تل کے آئیں گے کہ ہم نے اسٹیٹ کی رٹ کو چیلنج کرنا ہے, تو یہ میں بار بار کہہ چکا ہوں اور میں کنوکشن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اسٹیٹ از اے اسٹرانگر ایلیمنٹ. اسٹیٹ بہت طاقتور ہوتی ہے, اس کے ساتھ اس طرح سے ٹکراؤ نہیں ہو سکتا. بالکل. اچھا بخاری صاحب, اب جس طرح سے علی امین گنڈا پور کی پرسنالٹی ہے جو بہت ڈیوبیس ہے, کریڈیبلٹی نہیں ہے ان کی, جس طرح سے پیچھے جو احتجاج ہوئے ان میں ہم نے سب نے دیکھا, اور میرا خیال ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا ورکر ہے وہ بھی بڑا ڈس اپوائنٹ ہوا. تو اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, لوگ یہ سن کر اور باہر نکل آئیں گے, احتجاج کریں گے, اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ کون سا کراؤڈ آیا تھا اس کے بارے میں کوئی ڈھکی چھپی حقیقت نہیں ہے. اگر وہ دوبارہ بھی لے کے آئیں گے, لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جس نے مجھے تھوڑا حیران کیا ہے کہ علیمہ خان نے پریس کانفرنس کی ہے بانی پی ٹی اے سے مل کے, اور دوسرا فیصل چودھری نے کی ہے. جی بالکل. دونوں نے علی امین گنڈا پور کا تذکرہ ایسے کیا ہے جیسے وہ کوئی ایک بھولی بسری داستان نہیں ہوتی. جو فیصل چودھری ہیں وہ پتہ ہے کیا فرما رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور بھی نکلیں گے جلوس لے کے. جی. اب وہ بھی ہو گئے,
یعنی کل تک ہو واز دا مین پرسن اور جس کو پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ یہ کمپرومائزڈ ہے. جی پارٹی بھی ریلائی نہیں کری ہے. وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر وہ بھی کمپرومائزڈ ہے تو مجھے ذرا دوسرے بندے کا نام بتائیں نا جو شیر کا جو بندے لے کے آئے گا کے پی کیسے, باقیوں کو تو چھوڑ دیں آپ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں وے کی جاتی ہیں پہلے, ان ساری چیزوں پر غور کرنے کے بعد جو آپ کی فورس اور طاقت ہوتی ہے اس کے بلبوتے پر فیصلے کیے جاتے ہیں. اس کال کے پیچھے کیا پس منظر ہے وہ میرے خیال سے ہم تھوڑی سی تفصیل اس کی اور بیان کریں گے تو لوگوں کو ہم سمجھا پائیں گے کہ صورتحال ہے کیا. بالکل بالکل. اب دیکھنا یہ ہے کہ 24 نومبر کو جو احتجاج کی فائنل کال دی ہے پاکستان تحریک انصاف نے, اس احتجاج کا کیا منظر نامہ بنتا ہے اور جو پاکستان تحریک انصاف نے مطالبات پیش کیے ہیں اس پر گورنمنٹ کا کیا ٹیک ہوتا ہے, تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم بات کریں گے جو آج لنڈن میں وزیر دفاع خواجہ آصف کے ساتھ بدتمیزی کی گئی ہے اس کے پیچھے کیا وجہ تھی. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. شیر افضل مروت جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہیں 2 لاکھ کے قریب بھی لوگ دے دیے جاتے ہیں تو شاید یہ احتجاج کامیاب ہو سکتا ہے. بخاری صاحب, شیر افضل مروت نے یہ بھی ایک چیز کہی ہے کہ پارٹی کے اندر جو ہے ڈیوائیڈ ہے, گروپ بندی جو ہے پارٹی کے اندر ہے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ جو سپلٹ ہے یہ احتجاج کو اثر انداز کر سکتا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی باہر کا پارٹی سے آدمی کہے تو اس کی بات کے اوپر شبے کا اظہار کیا جا سکتا ہے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے یہ ایگزیجریٹ کر رہا ہو, لیکن جب پارٹی کے اندر کا سینٹرل لیڈر میں سے کوئی ایک شخص کہہ رہا ہو کہ پارٹی ڈیوائیڈڈ ہے تو پھر ذرا معاملہ سیریس ہو جاتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ انہوں نے پہلے فرمایا تھا یہ کہ مجھے 4 لاکھ بندے دینے, میں عمران خان کو جیل سے باہر لے آؤں گا. اب انہوں نے 4 لاکھ سے 2 لاکھ کر لیے. جس دن 2 لاکھ اور 4 لاکھ بندے انتظام ہو گئے اور وہ آ گئے اسلام آباد میں تو خان صاحب خود ٹہلتے ہوئے جیل سے باہر آ جائیں گے. پھر شیر افضل مروت صاحب کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, کہ یہ وہی بات ہے جو میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی. 4 لاکھ بندے اکٹھے کرنا اب اندری حالات, آج کے حالات کے مطابق ممکن ہی نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات ان کے ہے پارٹی کے اندر جو گروپس ہیں وہ انہوں نے جو کہا ہے اس کو وزن دینا چاہیے. پارٹی کی لیڈرشپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ ڈیوائیڈ کیوں ہے. جی انہوں نے حوالہ بھی دے دیا ہے کہ علی امین گنڈا پور بھی یہی کہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر ڈیوائیڈ ہے. لیکن جس ڈیوائیڈ کی بات اب میں کرنے لگا ہوں وہ مختلف ہے. اچھا, وہ یہ ہے کہ جو اس وقت تبصرے ہو رہے ہیں, جو اس وقت حقائق سامنے آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پارٹی 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے. ایک حصہ وہ ہے جو کہ زیادہ بڑا حصہ ہے جس میں لیڈرشپ شامل ہے, الیکٹڈ لیڈر خاص طور سے شامل ہیں, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر سوچے سمجھے اتنی بڑی کال اگر دی گئی اور یہ کامیاب نہ ہوئی تو پارٹی کو نقصان ہوگا. جی میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے اندر دس از اے سینئر ایلیمنٹ. یہ وہ لوگ ہیں جو عقل سے کام لے رہے ہیں اور پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ کو یعنی خان صاحب کو, بانی پی ٹی آئی کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے اس میں وزن ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ احتجاج ناکام ہو گیا تو پھر پارٹی کو اور زیادہ بڑا نقصان ہوگا. ظاہر ہے, اس لیے کہ وہ جو ڈر ہے, وہ جو ایک خوف ہے, جو خوف کی ایک علامت ہے, وہ اگر ختم ہو جائے گی تو پھر یہ پارٹی ہوگی جس کو کہتے ہیں آلسو رین میں, کہ یہ بھی ہوتی تھی کبھی. ٹھیک ہے, اس صورتحال سے پارٹی کے اندر کے لوگ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کو, لیکن آپ کو جیسا معلوم ہے کہ وہ سنتے تو ہے نہیں کسی کی. وہ سلمان خان نے ایک فلم میں کہا تھا کہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب میں اپنی بھی نہیں سنتا, تو یہ خان صاحب بھی کسی کی سنتے نہیں ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی کہا گیا اور جو اعلانات کیے گئے اس کے اوپر عظمیٰ بخاری کا کافی سٹرونگ ریاکشن ہے. ہم اس کو زیادہ یعنی اہمیت اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے, ورنہ اس کی بات کرنی چاہیے تھی. انہوں نے کہہ دیا یہ ایک فتنہ پارٹی ہے, اس کا تو طریقہ یہ ہے کہ تو ہر کچھ عرصے کے بعد وہ نئے احتجاج کی کال دیتے ہیں, لیکن آج تک کچھ نہیں ہوا. اب جس بات پہ میں آ رہا ہوں دیٹ از مور امپورٹنٹ, اس کا آپ نے تذکرہ کیا, وہ ہے کہ جو خواجہ آصف کے ساتھ ہوا ہے. یہ کل کا واقعہ نہیں ہے, چند دن پرانا ہے, لیکن یہ بھی ایک نئی روش ہے. شروع کرتے ہیں ہم ان بے غیرت جنہوں نے پاکستان کے گرین پاسپورٹ جلائے تھے, جنہوں نے پاکستان کے جھنڈے کو آگ لگائی تھی. پاکستانی کہنا تو ان کو میرے خیال سے یعنی اس سے بدتر گالی کوئی دینی چاہیے. وہ پاکستانی نہیں ہو سکتے جس سے بھی اس کا تعلق ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ایون فیلڈز کے سامنے اس طرح کے مظاہرے ہوتے رہے. کیا زبان استعمال کی گئی, ان عورتوں کو ڈوب مرنا چاہیے, گلیوں پر اتر آتی ہیں. ان کو اگر آپ سیاسی ورکر کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے, میں تو نہیں کہہ سکتا. میں تو سمجھتا ہوں پاکستانی ہے, بالکل کنوکشن سے کہہ رہا ہوں. آگے چلیے, آپ نے کیا سلوک کیا تھا مسجد نبوی کے اندر جب پاکستان کا ڈیلیگیشن وہاں گیا تھا؟
اب آپ کو میں مثالیں دیتا ہوں کہ معاشرہ کس کو کہتے ہیں, جمہوریت کس کو کہتے ہیں. خالصتان موومنٹ سے بڑی کوئی موومنٹ ہے جو بھارتی گورنمنٹ کے لیے شرمندگی کا باعث ہے؟ ہر جگہ کینیڈا میں اس کا ہب ہے نا خالصتان موومنٹ کا. کبھی آپ نے سنا کسی وزٹنگ بھارتی لیڈر کے ساتھ وہاں سکھوں نے یہ سلوک کیا ہو؟ ٹیملز کے خلاف کیا کچھ کیا ہے انڈیا نے؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ ٹیمل جو باہر بستے ہیں انہوں نے انڈیا کی حکومت کے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہو؟ آپ ہیں کون لوگ؟ Who are you guys? How do you call yourself Pakistanis? You are not Pakistanis. کیونکہ آپ پاکستان کی تذلیل کا باعث بن رہے ہیں. وہ جس سافٹ امیج کی بات ہم کرتے ہیں اس کو آپ برباد کر رہے ہیں اپنی ہر روز کی حرکتوں کے ساتھ. اس کو گراس روٹ لیول کے اوپر کنڈیم کرنا چاہیے. This is no service to Pakistan. This is no service to PTI. This is no service to Khan Saab. Let me tell you that in plain words. بخاری صاحب سیاست میں یہ روش رکھی کس نے ہے؟ آپ نے مطلب ہے یہ پی ٹی آئی کی ایجاد ہے, اپنی ایجاد کا شکار ہو رہے ہیں وہ خود. یہ کہیں اور سے نہیں آئی. نکال کے دکھائیں مجھے کوئی اس کا پیرل ہسٹری میں پاکستانی سیاست میں یہ چیزیں دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہیں. ہاں نہیں بڑھتی جا رہی ہیں اس لیے کہ اس کو فروغ دیا جا رہا ہے, اس لیے کہ اس کو سمجھا جا رہا ہے کہ یہی صحیح سیاست ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. یہ سویلائزڈ معاشروں کی سیاست نہیں ہے. اور آپ دیکھ لیجئے اٹھا کے, میں کہہ رہا ہوں بڑی بڑی دشمنیاں رہی ہیں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں کم دشمنی تھی, اور پیپلز پارٹی اور اے این پی میں کم دشمنی تھی جب وہ نیشنل عوامی پارٹی تھی. کیا وہ پارٹی بین نہیں کی تھی بھٹو صاحب نے؟ لیکن کبھی نوبتیں یہاں تک پہنچی ہیں؟ کبھی آپ نے سنا کہ یہ ہوا ہے؟ تو اس لیے یہ روش جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کو یہ بھگتنی پڑے گی. اسحاق ڈار کے ساتھ کیا ہوا آپ دیکھیں. آپ مجھے اپنے ایمان سے بتائیں کہ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ منظر دنیا میں چل رہا ہے ٹی وی کے اوپر کہ وزٹنگ پاکستانی پولیٹیشین کے ساتھ ان کی جا رہی ہے, is that a very good sight? بخاری صاحب پبلک سینٹیمنٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں اس چیز کو, لیکن یہ اس قسم کا رویہ اور ایسے واقعات کا دن بہ دن بڑھنا, آپ کو کیا لگتا ہے کیا سٹیپس لینے چاہیے گورنمنٹ کو تاکہ ان واقعات کو روکا جا سکے؟ گورنمنٹ کے بس میں اگر ہوتا تو وہ روک چکی ہوتی. یہ اسی پارٹی کی لیڈرشپ کے بس میں ہے جس کے یہ لوگ ہیں, جس کا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. یہ ذمہ داری خان صاحب کی ہے. خان صاحب کو چاہیے کہ ان کو لگام دیں, کیونکہ وہ ان کے لیے کوئی بھلا نہیں کر رہے ہیں. یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. تکلیف ہوئی تھی نا جب پھر وہ ایون فیلڈ سے ہٹ کے گئے تھے جمائمہ کے گھر, یاد نہیں ہے جی کتنا پیٹ میں مروڑ اٹھے تھے ان کے. تو یہ آپ اگر اس طرح کی پرووکیشن کریں گے تو دوسرے پھر وہی حربے اپنائیں گے نا. اس لیے ایسا ماڈل نہ چھوڑیں جو کل کو آپ کے گریبانوں تک پہنچے, اور پہنچے گا یہ. ٹھیک. بخاری صاحب یہ جو ابھی جمائمہ والا واقعہ بھی زیادہ پرانا نہیں ہے, تو بخاری صاحب اس قسم کے واقعات میں جب ایک ایسا واقعہ پیش آیا پھر اس کے بدلے جا کے آپ ایک ہی چیز کو پروموٹ کریں تو اس سے تو چیزیں زیادہ میرا خیال ہے ہائپ جاتی ہے چیزوں کو اور پروموٹ ہوتی ہیں یہ چیزیں. یہ جو واقعات ہو رہے ہیں یہ میرا خیال ہے بینگ پاکستانی ہمارے لیے کوئی فخر کی بات کسی بھی سیاسی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہوں. Right. I don't want to add a word to it. You have said the right thing. یہ ہونا چاہیے, اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. ان فیملیوں کے جو لوگ یہاں بستے ہیں انہیں بتانا چاہیے کہ یہ منظر جب ہم یہاں دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے کسی فخر کا باعث نہیں ہے. بالکل. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ہو رہا ہے کہ جو لاسٹ حرکتیں ہوئی ہیں ان کے فیملی والے بھگت رہے ہیں نا یہاں. وہ سنا ہے نا کہ وہ فلاں ایک لڑکا جو بہت منہ چوڑا کر کے ٹپکتے تھے وہاں پر, ان کے گھر والوں کو یہاں پکڑ لیا نا انہوں نے. یہ بہت اچھا ہو گیا ہے. ڈوب مرنا چاہیے ان کو اپنے ماں باپ کے لیے مصیبتیں کھڑی کرتے ہوئے. یہ کوئی پاکستانیت نہیں ہے. بالکل. یہ میرا خیال ہے ایسے یہ انڈیویجول ایکٹ ہے اور اس کی جتنی مذمت ہو سکتی ہے وہ کرنی چاہیے. اب ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. اسرائیلی وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ مغربی کنارے کو اگلے سال اسرائیل میں مکمل طور پر ضم کیا جائے گا. بخاری صاحب اب اسرائیلی وزیر خزانہ کا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ بھی, امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ امریکہ بھی ان کی خود مختاری کو تسلیم کرے گا اور سپورٹ کرے گا. کیا یہ امید درست ہے اسرائیلی وزیر خزانہ کی؟ نہیں, میرے خیال سے یہ تھوڑا سا ایگزیجریشن ہے, اس لیے کہ کل امریکہ نے باقاعدہ وارن کیا تھا اسرائیل کو کہ اس قسم کی کوئی حرکت نہ کرنا, کیونکہ یہ پھر سنبھالے نہیں سکتے. تو ایک تو ان کا جو آپٹیمزم ہے یہ ان کی خواہش ہو سکتی ہے, اس کو عالمی سطح کے اوپر پذیرائی نہیں ملی ہے اور نہ ہی مل سکتی ہے. بالکل. آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس قسم کے بیانات جو ہے اسرائیلی حکومت کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مغربی کنارے کو اسرائیل میں ضم کرنے کی نیت ظاہر کرتا ہے. پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب جو اسرائیل ہے اس کی فوج جو ہے لبنان میں اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں,
اور اسرائیل نے غزہ میں انسانی امداد سے متعلق قانون کی خلاف ورزی نہیں کی. امریکی محکمہ خارجہ روایت کے مطابق اسرائیلیوں کی حمایت میں کہیں نہ کہیں اپنی ناک اڑا لیتا ہے. ہاں جی. لیکن فلسطینیوں کی نسل کشی میں بائیڈن انتظامیہ اور اسرائیل شراکت کار ہے, یہ کہنا ہے حماس کے اسپوکس پرسن کا. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لبنان میں جتنی بھی کارروائیاں اب تک اسرائیل نے کی ہیں جو انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی کی ہے, وائلیشن کی ہے, اس کے باوجود امریکی انٹیلیجنس ایجنسی کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ لبنان میں آپ حزب اللہ کو ختم نہ صرف یہ کہ ختم نہیں کر سکے بلکہ آپ اس کی قوت نہیں توڑ سکے ہیں. اس میں ابھی بھی دوسرے ملک میں جا کے کارروائی کرنے کی کیپیسٹی موجود ہے. یہ امریکن انٹیلیجنس کہہ رہی ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حزب اللہ جس قوت کے ساتھ ریزسٹ کر رہی ہے, جیسا کہ میں نے پہلے بھی پروگراموں میں کہا تھا کہ حزب اللہ کی یہ خواہش تھی کہ اسرائیل یہاں زمینی فورسز بھیج کے دیکھے, پھر ہم اسے مزہ چکھائیں گے, اور یہی ہوا. آپ یہ دیکھیں کہ ان کو وہاں پہ سپائی ہوئی, ان کو وہاں سے واپس جانا پڑا, جن علاقوں میں وہ داخل ہوئے تھے وہاں سے انہوں نے فوجیں واپس بلائی ہیں. تو جو ریزسٹ کرنے کی قوت ہے حزب اللہ کی وہ ابھی قائم و دائم ہے, اور جب تک وہ قائم ہے میرا نہیں خیال کہ اسرائیل اپنی مرضی سے اسرائیل کے کسی علاقے کے اوپر قبضہ کر سکتا ہے. اچھا بخاری صاحب, اب جس طرح سے اسرائیلی وزیر اعظم نے ایران کی تیل کی تنصیبات پر حملے کی دھمکی دی ہے, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران کی طرف سے ہر کسی ممکنہ حملے کا تدارک کرنے کے لیے ڈیفینسو اسٹریٹجی اپنا لی جاتی ہے. آپ نے دیکھا کہ ایران کے جو وزیر ہیں برائے آئل اینڈ پیٹرولیم گڈز, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے اپنی حکمت عملی بنا لی ہے, اگر تیل کی تنصیبات پر حملہ ہوگا تو ہم کیا کریں گے. اگر ہمارے آئل کی فروخت پر پابندیاں لگائی گئی تو اس کی بھی ہم نے آلٹرنیٹ اسٹریٹجی جو ہے وہ بنا لی ہے. تو یہ میں نے کہا تھا نا آپ کو, وہ یاد ہوگا میں نے پروگرام میں کہا تھا کہ ایران از ناٹ این ایزی پرے. یہ وہ نہیں ہے جس کو آپ غزہ کی طرف سے ہڑپ کر جائیں گے یا نیست و نابود کر جائیں گے. ایران از اے پاور ٹو ریکن ود. ٹھیک ہے جی. ایک اور امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ کہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ روس جو ہے اس کے سفیر نے جو ہے, اور خصوصی ایلچی بلکہ جو ان کے ہیں, انہوں نے وارن کیا ہے اسرائیل کو کہ جناب یہ میم جو ہماری بیس ہے وہاں پر سیریا میں, اس پر حملے سے آپ باز رہیے گا, یہ غلطی نہ کیجیے گا. یہ میں آئی تھنک اٹس اے سیریس وارننگ, اور اسرائیل ول ہیو ٹو ہیٹ ٹو اٹ. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کو درگزر کر کے اور اپنی کارروائی جاری رکھے. میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا. دیئرفور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل پر حملہ, اسرائیل کو شام پر حملہ کرتے ہوئے اب کئی بار سوچنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا جی. ہیونگ سیڈ دیٹ, دو تین چیزیں اور جو اس وقت پریشانی کا باعث ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس, جس کو ہم سمجھتے تھے کہ بڑا تیر مارا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو غزہ کے اندر جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے 1 مہینے کے اندر روکیں اس کو. وہ سارے فیصلے جو ہیں وہ میرا خیال ہے دریا برد ہو گئے ہیں کہیں, یا اس کو کسی نے پرسو نہیں کیا. تو مجھے بتائیے آپ کہ ایسی عالمی عدالت انصاف کا میں نے اچار ڈالنا ہے جس کے فیصلے میں کوئی یعنی اوبلیگیٹری فیکٹر نہیں ہے. ایک دوسری بات یہ کہ یونائٹڈ نیشن 200 سے زیادہ ارکان کا ادارہ ہے, وہاں پر 3 مرتبہ جنرل اسمبلی میں میجورٹی ووٹ کے ساتھ ریزولوشن پاس ہوئی. اس جینوسائیڈ کے خلاف کسی کی صحت پر کوئی اثر ہوا. سیکورٹی کونسل میں جو قرارداد پاس ہوئی کیا اسرائیل نے مانی؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ سارے ممالک جو ان فورمز پر بیٹھے ہوئے ہیں کیا ڈگڈگی بجا رہے ہیں. ان کو شرم نہیں آتی کہ ان کی کسی ریزولوشن کا کوئی اثر نہیں ہے, ان کے کسی مطالبے کا کوئی اثر نہیں ہے. آخر اس اسرائیل کی اس بے لگامی کو لگام کون دے گا؟ 2 ہی طریقے باقی بچتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو لوگ اس کو اندھا دھند سپورٹ کر رہے ہیں وہ اپنی سپورٹ واپس لیں, اور دوسرا یہ کہ مسلمان ممالک اپنی تمام تر وسائل اور ہیومن ریسورس کے ساتھ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. یہی 2 راستے ہیں جس سے کوئی ایسا حل نکل سکتا ہے کہ فلسطین کی قوم اپنی آزادی بھی حاصل کرے اور اپنی اسٹیٹ ہوڈ کا رائٹ جو ہے اس کو استعمال کرے. ٹھیک. اچھا بخاری صاحب, آخر میں ایک اور سوال میں آپ سے پوچھوں گی. جس طرح سے اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ویسٹ بینک پہ ہم قبضہ کر لیں گے, اب آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر حماس بھی موجود نہیں ہے, تو کیا لگتا ہے آپ کو, کیا اسرائیل واقعی مغربی کنارے کو اپنے ساتھ شامل کر لے گا؟ دیکھیے 2-3 چیزیں اس حوالے سے کہنا ضروری ہے. ایک تو یہ کہ مغربی کنارے کے اوپر قبضے کی کوششیں پہلے بھی کی جا چکی ہیں. وہاں پر ایک ان بلٹ ریزسٹنس موومنٹ موجود ہے. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ اسرائیل کے اندر چاقو کے حملوں سے 4-4 5-5 لوگ جو ہیں قتل کیے گئے ہیں. وہ ان بلٹ ریزسٹنس موومنٹ وہاں ہے, چاہے وہ رام اللہ ہے, چاہے وہ ویسٹ بینک ہے. اس طرح کی بہت ساری آبادیاں ہیں جہاں پر فلسطینیوں کی اکثریت ہے. تو اٹس ناٹ دیٹ ایزی. خواہش ہو سکتی ہے, ارادہ بھی شاید ان کا ہو سکتا ہے, لیکن کیا یہ ہو
आई थिंक देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन दैट. अब जो कुछ हो चुका है उसके बाद मजीद मेरा नहीं ख्याल कि इसराइल जो है वो इससे आगे कहाँ जाएगा. इससे आगे तो फिर कब्जा ही है लेबनान के ऊपर के अगर खुदा ना खास्ता. कॉन्फिडेंट तो लग रहा है जिस तरह से फ़लस्तीन पे जो कुछ इसराइल ने किया है वो सबके सामने. समटाइम दिस कॉन्फिडेंस इज इल फाउंडेड. बहुत बड़ी बढ़ के मारते थे ना नेतन्याहू साहब. कहाँ है आजकल? हो गए ना ज़मीन बोस. ये होती है दहशत और डर. और ये डर हिजबुल्लाह का भी है और ये डर ईरान का भी है क्योंकि ईरान ने भी बदला. बिल्कुल वेस्ट बैंक पर जो प्लान है इसराइल का वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता. इसी के साथ प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त. कल फिर मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.